बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़नामा अदालत न्यूज़ मीरपुर स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र मुग़ल। इरताश प्रोग्राम में आज की मेहमान शख्सियत किसी तारफ़ की मुताज नहीं है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का महकमा तालीम हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, या सियासत का मैदान हो, या इल्म व अदब और सकाफ़त का मैदान हो, उसमें आपका नाम किसी तारफ़ का मुताज नहीं है। मेरी मुराद आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर तक़दीस गिलानी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर से है। वो शोबा ख़वातीन की चेयरपर्सन भी हैं और आज़ाद कश्मीर के हालिया इंतखाबात में उन्होंने बहसीयत सदर PTI कश्मीर शोबा ख़वातीन PTI के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो किरदार अदा किया, उसके लिए यकीनन आज़ाद कश्मीर असम्बली में एक बड़ी तादाद जो है वो PTI के मेंबरान की है, और PTI की नई पहली हुकूमत आज़ाद कश्मीर में जो कायम हुई है उसमें इनका क़याम में मरकज़ी किरदार है। तो मैं उनको अदालत न्यूज़ के मीरपुर स्टूडियो में वेलकम करता हूं और उनसे जानते हैं कि वो सियासत में क्यों आए और उन्होंने इस खारजार सियासत का इंतखाब जो है इस मैदान का क्यों किया। तो मैं उनको अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। जी मैडम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और अदालत न्यूज़ के मीरपुर स्टूडियो में आप हमारे लिए मेहमान शख्सियत हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में इल्म व अदब और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती थीं। आप एक हाईली एजुकेटेड खातून हैं, तो आपने ये शोबा तालीम को क्यों खैरबाद कहा और सियासत का जो है वो इंतखाब आपने क्यों किया? जी मैं समझती हूँ कि ये जब मैं एजुकेशनिस्ट थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, तो वो भी बड़ा तारीखी और बड़ा एक दिलचस्प और बड़ा मालूमाती दौर था, और मैं समझती हूँ कि उसको भी मैंने बहुत इंजॉय किया है। और अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने 22 साल की एज से यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। तो आज अल्लाह के फजल से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सेक्रेटरी लेवल तक हैं। अक्सर कमिश्नर्स DC जो हैं उन्होंने मुझसे यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। तो देखें, आपको कोई ना कोई काम जो है ज़िंदगी में करते रहना चाहिए और एक जगह रुकना नहीं चाहिए। और मैं समझती हूँ कि एक क्लास को जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो वो भी आप टीचर और रिफॉर्मर में और पॉलिटिशियन में इतना कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए सोशल वर्क के लिहाज से। तो वो पहले हम जब जिनको पढ़ाते थे वो एक मखसूस तबका था जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपसे आके पढ़ता था। तो अब सोसाइटी में जो है आप रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक बड़े क्लासरूम को आप डील कर रहे हैं, जो इल्म और अदब का सफ़र है, जो सीखने और सिखाने का सफ़र है, जो माशरे की बेहतरी का सफ़र है, लोगों को आगाही और इल्म देने का सफ़र है, वो अब भी जारी है। जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल जी, आपकी बात बजा है कि आपने पहले भी एक छोटे सिनेरियो से एक वसी सिनेरियो में आके आपने जो है वो सियासत के मैदान में अमली तौर पर कदम रखा और कामयाबियों ने आपके कदम चूमे, और आज आप आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर मेंबर असम्बली मुंतखब हुई हैं। और जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक आप ज़िला मीरपुर के हल्का खड़ी जो कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो कि हमारे सदर रियासत हैं, PTI कश्मीर के पहले सदर भी रह चुके हैं, अब चूँकि आज़ाद कश्मीर के सदर की हैसियत से वो PTI की सदारत से सुबकदोश हो चुके हैं। और उस हल्का इंतखाब हल्का 4 खड़ी शरीफ जो कि वली कामल हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब और पीर शाह गाजी अलमारूफ दमड़ी वाली सरकार की धरती से आपका ताल्लुक़ है, और उस धरती में आप पहली खातून मेंबर असम्बली हैं जिनको ये एजाज़ मिला है। तो इस हवाले से ये मैं पूछना चाहूँगा मैडम कि आप मेंबर असम्बली बनने के बाद क्या आपके ज़हन में खाका है कि आप आज़ाद कश्मीर असम्बली में क्या किरदार अदा करना चाहती हैं, और ख़वातीन के स्पेशली हवाले से आपके ज़हन में क्या खाका है कि उन जबकि PTI के जो चेयरमैन हैं, सरबराह हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान
عمران خان صاحب، ان کا کہنا ہے کہ 33% خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ اسمبلی میں ہونی چاہیے. تو آزاد کشمیر اسمبلی میں صرف 5 خواتین ممبرز ہیں، ان میں اضافے کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ جی شکریہ بہت. میں سمجھتی ہوں کہ قیادت نے جو مجھ پہ اعتماد کیا ہے، خاص طور پہ ہمارے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور جو ہماری باقی قیادت ہے، انہوں نے جو ہم پہ اعتماد کیا، انشاءاللہ ہم اس پہ پورا اتریں گے. دیکھیں ہم لوگ سوسائٹی میں کچھ دینا چاہتے ہیں، چاہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں ہم نے اپنی خدمات پیش کی اور ایک سوشل ورک کے طور پہ ہم نے یہ سارا سلسلہ کیا. آگے بھی ہم لیڈیز کی اپ لفٹ کے لیے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی خواتین کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا، بہت کچھ کرنا باقی ہے. ہمارے ہاں کوئی عورت اگر بیمار پڑ جائے تو اس کو ایسپرین خریدنے کی بھی سکت نہیں ہے اپنی مرضی سے. عام عورت کی آپ بات کریں جو غریب کسان دیہات میں دور افتادہ سہولتوں کے فقدان میں جنم لیتی ہے اور وہاں سے وہ پروان چڑھتی ہے، ہمیں ان عورتوں کے لیے کام کرنا ہے. اگر جن عورتوں کو آپ معاشرے میں فعال رول پہ دیکھتے ہیں، وہ ان کی تعداد مشکل سے 5-7% ہے. جو 80 to 90% آبادی ہے وہ بالکل اس کو بہت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو ایک بہتر فرد کی حیثیت سے اس کو ریکگنائز ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے. اور دیکھیں ہمارے ہاں معاشرتی جو یہ اختلافات ہیں اور ایک کنٹروورسیز ہیں کہ آپ ایک عورت کو اس کا حق اس طرح سے نہیں ملتا. جیسے اگر آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک بیوہ خاتون ہے اس کی تو سب لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے سارے جو ادارے ہیں بھی مدد کرتے ہیں، مخیر حضرات بھی مدد کرتے ہیں. لیکن جو بیچاری متعلقہ عورت ہے جس کے بچے بھی ہیں اور اس کا اس میں اتنا کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ جو ہے رشتہ داروں کے رحم و کرم پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کو اس کیٹیگری میں ٹریٹ نہیں کیا جاتا. تو دیکھیں آپ امداد کی بھی ایک حد ہوتی ہے، 2000 یا 4000 سے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی. زندگی تبدیل کرنے کے لیے آپ کو اپنی جو سوچ ہے وہ مثبت کر کے اور آگے بڑھنے والی سوچ جو ہے ترقی پسند سوچ کو آپ کو آگے کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ جب تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوں گی، جب تک وہ اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کریں گی. دیکھیں جب تک آپ کے اندر یہ کیپیسٹی نہ ہو کہ آپ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہے، معاشی طور پہ خود مختاری جو ہے نا، یہ ہر عورت کی ایک ضرورت ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہماری ابھی گورنمنٹ بنی ہے، ہم آزاد کشمیر میں خواتین کو مچھلی جو ہے نا کھانا نہ سکھائیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھائیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ان کو کوئی ٹریننگز دیں، ان کو کوئی قرضے دیے جائیں جن کے تحت یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں. کیونکہ 1-2 ہزار کی مالی امداد وقتی طور پہ تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن ان دا لانگ رن، کیونکہ دیکھیں جس عورت کی آج ایج 30 یا 40 سال ہے، وہ 10 سال اگر اس طرح گزار دیتی ہے تو پھر وہ دن بدن ڈاؤن ہل اس کی جرنی ہوتی ہے اور وہ پھر اس طرح سے کام یا اپنی جو کارکردگی ہے وہ بعد میں نہیں دے سکے گی. تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی کام ہو، یہ جن شعبوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کو عورتوں کو بلا تخصیص اس میں نہ صرف حصہ لینا چاہیے. اس 51% آبادی کو جس طرح ہم نے الیکشن میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، میں پریزیڈنٹ تھی وومن ونگ کی، اور ہم لوگوں نے ہر جگہ جا کے پونچھ میں دور افتادہ علاقوں میں جا کے ہم نے کام کیا، تو آج یہ رزلٹ آیا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ہر شعبے میں آگے بڑھیں اور اپنا جو ہے کوئی تعمیری کردار جو ہے دنیا کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کریں. جی بالکل آپ کی بات بجا ہے. تو میڈم یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک NGO بنائی تھی ہوپ کے نام سے، اور اس ہوپ کے پلیٹ فارم سے بھی آپ نے خواتین کی فلاح و بہبود اور غریب جو نادار بیوہ جو خواتین تھیں ان کی مدد امداد کے لیے بھی آپ نے بہت سے کام کیے. اور پھر ایک آپ کا شعبہ تھا کہ آپ نے کشمیر ایشو کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز میں اور جنیوا کمیشن میں اور دیگر یورپی ممالک سمیت برطانیہ میں جا کے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پہ اجاگر کرنے کے لیے، اور جو مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی قابض افواج کے ظلم و بربریت کا شکار خواتین ہیں، بچے ہیں،
جن کو پیلٹ گنوں سے جو ہے وہ ان کی بینائی ضائع کی جاتی ہے، ان کے جو تشدد کے واقعات ہیں وہ آپ نے بیرونی دنیا میں جا کے اجاگر کیے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ آخر کب تک اس کا سلوشن کیا ہے، اور بین الاقوامی اداروں سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ اس کو روکا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا کوئی بند باندھا جا سکتا ہے؟ جی مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہوتا ہے. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اتنا آپ کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ وہ دور گزر جاتا ہے تو آپ کو اس کا زیادہ احساس ہوتا ہے. مجھے فخر ہے کہ ہمیں سردار قیوم صاحب کے ساتھ، خالد ابراہیم کے ساتھ، بہت سینئر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا. اور ہم نے جو حریت کی تمام قیادت ہے، یاسین ملک ہو گئے، میر وائز ہو گئے، سب کے ساتھ ہم نے کشمیر ایشو کے اوپر کام کیا ہے. اور انٹرنیشنلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کوئی 30 دفعہ سے زیادہ جو ہے غیر ملکی دوروں میں کشمیر کاز کے حوالے سے ریپرزینٹ کر چکی ہوں. اور جو میری این جی او تھی وہ اس کا مقصد بھی کشمیر کاز اور ہیومن رائٹس، اس کا جو بیسک تھیم تھی. اور یہ ہم نے اس وقت کی تھی جب ابھی لوگ ہیومن رائٹس کو اور کشمیر ایشو کو اور خاص طور پہ خواتین کا اس سلسلے میں اظہار خیال کرنے کو معیوب سمجھتے تھے. ہم اس وقت سے اس شعبے میں کام کر رہے ہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ کوئی انٹرنیشنل ریسیپٹیو پالیسی نہیں بنائیں گے. اب دیکھیں جو بھی ہمیں ایک یارڈ سٹک سے دیکھنا چاہیے. مغرب کا یہ وتیرہ ہے کہ جو ان کے انٹرسٹ کے ایشوز ہیں وہ ان کو ٹاپ پریورٹی دیتے ہیں، لیکن جو ان کے انٹرسٹ کے نہیں ہیں جیسے پیلسٹائن ہے یا کشمیر ہے اس کو انہوں نے اس طریقے سے نہیں اجاگر کیا. لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے خود پرسنلی بڑا انٹرسٹ لے کے اور اس چیز کو آگے بڑھایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں. اور یہ چیز اب سامنے آئی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ہر لیول پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہ چونکہ یہ ہماری اب بیک بون ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا فیڈ بیک دی ہے، اس پہ کتنا کام ہوا ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. آج دیکھیں لوگ جو ہیں کشمیر کے اوپر تقریباً تمام دنیا جان چکی ہے. اس کا حل جو ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن میں ہی ہے. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ قائل کر کے اس کا ریفرینڈم کروانا چاہیے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا دن آئے گا جیسے ابھی کابل میں جو کچھ ہوا کہ جب کچھ ہونے پہ آتا ہے تو وہ ایک دن میں ہی ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی خوشگوار صبح ایسی ہو کہ ہم سنیں کہ کشمیر پہ ریفرینڈم ہو رہا ہے. اور یہ جو کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کا شکار ہیں وہاں پہ، جس طرح سے ہماری ایک پوری 2-3 جنریشنز جو ہیں وہ سفر کر چکی ہیں. اور جو پیلٹ گنز ہیں وہ تو اب جانوروں کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتی، لیکن یہ انسانوں کے اوپر استعمال ہوئی. جو میس گریو کا ایشو ہے، جو وداؤٹ سرچ وارنٹس کسی کو اریسٹ کرنے کا ایشو ہے، اور جس طرح سے ہماری بہنوں کی تذلیل کی جاتی ہے، نفسیاتی طور پہ ان کو بالکل ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو تھانوں میں بلایا جاتا ہے. تو بہت سی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں کہ نہ اس کو دنیا نے ابھی اس طرح سے صرف ذکر کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی کانکریٹ رزلٹ بھی چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ صرف مذمت بھی کھلے الفاظ میں اس طرح سے نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، جس طرح سے ماس میڈیا کا دور ہے، جس طرح سے ایک جو چینلز ہیں اس میں کوئی بھی ہیپننگ کسی بھی کنٹری میں اور کسی بھی وقت ہو رہی ہو وہ دنیا اس کو جان جاتی ہے. تو اب حقائق کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا. اور انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے گا. اور اگر اللہ کو منظور ہوا تو بالکل اچانک وہ بھی ایسے ہو سکتا ہے جس طرح سے جب حالات کہتے ہیں نا موافق ہوتے ہیں تو اچانک ساری چیزیں جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ کرے گا کہ یہ جو خون ہے ضرور رنگ لائے گا. اور جس طرح سے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، جس طرح ماؤں کی گودیں جو ہیں وہ ویران ہوئی ہیں، جس طرح سے خواتین بیوہ ہوئی ہیں، اور ہاف وڈوز کا ایشو جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے شوہر زندہ ہیں یا ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں. یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں، انسانی مسائل ہیں، ان کے اوپر نہ صرف ہمیں زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں اس چیز کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اب کرونا کی وجہ سے پچھلے 1-1.5 سال سے اس طرح سے کوئی انٹرنیشنل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جو ہے، خان صاحب کی بھی یہ پالیسی ہے
اور ہمیں آزاد کشمیر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پہ کھل کے کام بھی کریں گے اور اپنی کنٹریبیوشن بھی دیں گے. صحیح بات ہے. سیاست ہے اس میں عملی طور پہ آپ نے پی ٹی آئی کو ہی کیوں پسند کیا کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو اور پی ٹی آئی کی جو مین سٹریم سیاست ہے اس میں آپ عملی طور پہ حصہ لیں؟ وہ آپ کو کامیابی بھی ہوئی، لیکن آپ کے ذہن میں کیا ویژن تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کی پارٹی کا انتخاب کیا؟ دیکھیں، عمران خان نہ صرف ہمارے آئیڈیل ہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے پرستار جو ہیں موجود ہیں. اور ان کو ایک اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. وہ اپنی آنیسٹی کی وجہ سے، اپنے اصولوں کی وجہ سے کرکٹ میں بھی مشہور تھے اور اس کے بعد سیاست میں بھی انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ جاری رکھی ہے. تو آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرے پاس چوائس تھی کہ میں کوئی اور کسی جماعت کا بھی انتخاب کر سکتی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ جو ویژن، جو حقیقت، جو جسٹس خاص طور پہ میں چاہتی ہوں معاشرتی انصاف ہو، تو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی اور جو میرٹ کی بات ہے، تو یہ ساری چیزیں مجھے عمران خان صاحب میں نظر آئی، اسی لیے میں نے اس پارٹی کا انتخاب کیا. صحیح بات ہے. تو میڈم، چونکہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کے قریب تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو میں آخری سوال کے طور پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آفٹر آل کشمیر ایشو کا ایک تو سلوشن کیا ہے، اور آپ ہمارے اسٹوڈیو کی وساطت سے جو ناظرین اس وقت عدالت نیوز کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، عدالت نیوز کے ویورز کو اور اس طرح سے میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ لائف میں اگر آپ کبھی بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ یہ سوچیں کہ میں تو یہ کرنا چاہتا تھا، میں وکیل بننا چاہتا تھا، تو کوئی بات نہیں، اگر پہلے نہیں بن سکے تو اب بن لیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ جو اتنے ماشاءاللہ چینلز آ گئے، اتنے نیوز اپورچونیٹی آئی ہیں، آپ اپنا یوٹیوب چینل کھول سکتے ہیں، یہ بھی ایک مثبت ایکٹیویٹی ہے. آپ اپنے مائنڈ کا ایک پازیٹیو طریقے سے استعمال کرتے ہیں. لیکن میں بچوں کو خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی کو نہ چھوڑیں. آج کل یہ ہے کہ اتنا زیادہ میکنائزڈ چیزیں ہو گئی ہیں کہ جو بچے ہیں وہ بیچارے نہ سائیکل چلا سکتے ہیں، نہ درختوں پہ چڑھ سکتے ہیں. ان میں ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف بھی یہ یقینی بنانا چاہیے والدین کو کہ وہ ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کریں. اور انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ کشمیر ایشو جو ہے اس کا حل ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ہوگا. دیکھیں آپ طالبان کا ایشو دیکھیں، اتنے سال وہاں پہ جنگ رہی، اتنا سال وہاں پہ ہوئی، اور جب حل ہوا تو وہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہوا. اور ایک سب کو قابل قبول جو ہے حل جو ہے اس کا انہوں نے نکالا اور وہ ہو گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، جو مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ ہے، اس کو بھی مثبت رول ادا کرنا چاہیے. اور یہ ایک وقت ہے کہ ہمیں اس کا بھی کوئی انٹرنیشنل پریشر کے تھرو انڈیا کو اس چیز پہ کنونس کرنا چاہیے کہ وہ ڈائیلاگ ٹیبل میں بیٹھے اور مزید جو ہے بلڈ شیڈ اس کو ہم اس علاقے کو بچائیں اور پیس کو ریسٹور کریں. اس کی خوبصورتی جو ہے جہاں پہ آج جو آپ دیکھیں سیاحت بالکل ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں پہ کلچرل انڈسٹری تھی، ثقافتی انڈسٹری تھی، ساری بالکل دیگر گو ہے اس کی حالت. تو یہ سب چیزیں تبھی ہوں گی کہ ہم ڈائیلاگ کے تھرو اس کو پیس کے ذریعے ریزالو کریں. اپنے اس قافلے میں پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو رکھیں جو کہ انٹرنیشنل ورلڈ کو اس پہ کنونس کر سکیں. اور انٹرنیشنل ورلڈ پہ بھی یہ پریشر اسرٹ ہونا چاہیے کہ آپ ہم سے تو اتنی چیزیں ان کو کنڈیشن کیا جائے. مثلا اگر ہم سے کوئی افغانستان پہ مدد چاہتا ہے، ایران پہ مدد چاہتا ہے، پیلسٹائن میں مدد چاہتا ہے، تو وہ پہلے کشمیر ایشو کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرے، اس کو کنڈیشن کرے. جب تک یہ ہماری مدد نہیں کریں گے ہم ان کی کس طرح مدد کریں. اس چیز کو جب تک ہم اگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پوری دنیا جو ہے اس کو صرف جو مظالم ہے وہ سلیکٹڈ مظالم کو انہوں نے اجاگر نہیں کرنا ہوتا. جس جو کنٹری ان کی مرضی کا ہے وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ تو اس کے بارے میں بڑے کنسرنڈ ہیں، لیکن کشمیر اور پیلسٹائن کا ذکر وہ نہیں کرتے. تو ان کو بھی اب تعصب کی اینک جو ہے اتارنی پڑے گی اور اپنے اندر جو ہے بہتری لانی پڑے گی، کیونکہ اب جو ہے پالیسیز جو انڈر ہینڈ پالیسیز ہیں کسی بھی ملک کی وہ اب نہیں چلتی، کیونکہ اب ہر چیز شفاف ہے. ہر آدمی ایک بٹن کے ذریعے، دبانے کے ذریعے وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے کہ کس کنٹری کی کیا پالیسی ہے. اور مجھے امید ہے
کہ اب حقائق کو زیادہ دیر تک انڈر دا کارپیٹ نہیں کیا جائے گا، اور مسئلہ کشمیر کا بھی کوئی مثبت حل جو ہے وہ یقیناً جلد سامنے آئے گا. جی بالکل میڈم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. تو چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے تو اگلے مہمان شخصیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عدالت نیوز کے میرپور اسٹوڈیو سے ارتاش پروگرام کے میزبان ظفر مغل کو اجازت دیجیے. نئے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.